मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली कदूस कादर और महीब नाम में आप सबको सुबह का सलाम और ज़िंदगी का दरिया मॉर्निंग मीटिंग में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का दिन आपके लिए बहुत बाबरकत साबित होगा। खुदावंद आपके साथ हो, आपकी तमाम मुश्किलात परेशानियों से खुदा वाक़फ़ है। खुदा आपको इन तमाम से रिहाई देने की कुदरत रखता है। आज का जो हमारा अनवान है, आज का हमारा अनवान ईमान के बारे में है कि ईमान क्या चीज़ है। हमने खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से सीखना है अपनी हदायत और रहनुमाई के लिए। तो हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं कि ईमान जो है वो हमारे अकीदे में एक नींव की हैसियत रखता है, क्योंकि ईमान के बग़ैर हमारा राब्ता खुदा से नहीं हो सकता, हमारा राब्ता खुदा के बेटे से नहीं हो सकता। जैसा कि यूहन्ना की अंजील उसका 3 बाब उसकी 16वीं आयत का हम मतालिया करें, जो कि बाइबल मुक़द्दस की मरकज़ी आयत है। उसमें यूँ लिखा है कि क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। हमेशा की ज़िंदगी जो है वो खुदा के बेटे पर ईमान लाने पर है। जब हम खुदा पर ईमान लाएंगे तो खुदा के बेटे पर भी हमें ईमान लाने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा ने पूरी दुनिया से ये मोहब्बत रखी है। ये मोहब्बत महज मसीहों के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया से खुदा ने मोहब्बत रखी है। जो कोई खुदा पर ईमान लाए, खुदा के बेटे पर ईमान लाए, वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि खुदा इंसान से बहुत प्यार करता है और खुदा ने इंसान को इस दुनिया में इसलिए भेजा कि वो खुदा की हमदोस्ताइश करे। और जब हम इस दुनिया में आते हैं तो दुनिया की परेशानियों में, मुसीबतों में हम अपनी टेंशनों को बढ़ा लेते हैं और जो शाफ़ी है हम उसके पास नहीं आते। हम जो शिफा देने की कुदरत रखता है उसके पीछे नहीं आते। हम और तरीक़े जो है वो ढूंढने लग जाते हैं। उन तरीक़ों में हम खुदा से दूर हो जाते हैं। तो जब हम खुदा से दूर हो जाते हैं तो खुदा भी हमसे दूर हो जाता है। जैसा कि मलाकी नबी की किताब में लिखा है कि अब ज़रा खुदा को मनाओ ताकि वह हम पर रहम करे। कलाम अक़दस में यूँ लिखा है, खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को हमारे लिए बख्श दिया और हमें तोहफ़े के तौर पर उसको दिया है। खुदा जब किसी इंसान से खुश होता है तो उसको गिफ्ट देता है, उसको तोहफ़ा देता है। और खुदा ने अपने बेटे को पूरी दुनिया के लिए गिफ्ट के तौर पर पेश किया, क्योंकि खुदा इंसान को प्यार करता है। और जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती हैं तो वो उसके दुश्मनों को भी उसके दोस्त बना देता है। ये आयत जो है पूरी दुनिया के मज़हब के लिए है, पूरी दुनिया में जितने लोग बसते हैं उनके लिए है कि जो कोई भी ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। किसी फ़िरके के लिए ये
حوالہ نہیں ہے، کسی قوم کے لیے، کسی رنگ و نسل کے لیے یہ حوالہ نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم محض شفا حاصل کرنے کے لیے یسوع کے پاس آتے ہیں، مگر جب شفا ہمیں مل جاتی ہے تو ہم دوبارہ ان گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان گناہوں کی طرف دوبارہ راغب ہو جاتے ہیں، ہم ان گناہوں میں اپنے آپ کو دوبارہ گھیر لیتے ہیں۔ اور جب گناہ ہماری زندگیوں میں آتے ہیں تو ہماری زندگیوں میں سے یسوع مسیح سے دوری ہو جاتی ہے، ہم یسوع مسیح سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ یسوع پاک ہے، اس کی نظر پاک ہے، اس کی نظر بدی کو، گناہ کو دیکھ نہیں سکتی، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ان تمام گناہوں کو جن سے تم گناہ گار ہوئے اپنے آپ سے دور کرو اور اپنے لیے نیا دل اور نئی روح پیدا کرو۔ پھر لفظ آتا ہے تاکہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہر ایک شخص ہمیشہ کی زندگی نہیں پائے گا، جو بھی ایمان لائے گا، تاکہ جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ جو ایمان نہیں لائے گا وہ مر جائے گا، اور روز قیامت میں ہم کو حساب دینا پڑے گا۔ آج ہم اس دنیا میں اپنے روپے پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، اپنی ضروریات کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہم خدا سے دور ہو جاتے ہیں۔ جس طرح روپیہ پیسہ ہمارے لیے بہت زیادہ آسائشیں پیدا کرتا ہے، یسوع مسیح کا دایاں ہاتھ جب ہم پر بلند ہوتا ہے تو ہمیں عمر کی درازی دیتا ہے، جب بایاں ہاتھ اس کا بلند ہوتا ہے وہ دولت و عزت دیتا ہے، اور جب خدا اپنا بایاں ہاتھ ہٹا لیتا ہے تو انسان سے اس کا سب کچھ چھن جاتا ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کو اس لیے بخشا کہ ہم اس کی قدر کریں، ہم اس کی عزت کریں، اور جو خدا کے بیٹے کی عزت کرے گا، اس کو اپنے دل میں رکھے گا، اس کے اوپر ایمان رکھے گا، تو وہ ہرگز موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ کیونکہ جب کوئی صادق خدا کی مرضی پر چلتا ہو اور اس کے حکموں کی تعمیل کرتا ہو، اس سے ڈرتا ہو، تو مر بھی جائے تو بھی وہ زندہ رہے گا، کیونکہ یسوع مسیح ہماری زندگی ہے۔ کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں۔ جیسا کہ رومیوں کے نام پولس رسول کا خط اس کا 10واں باب اس کی 17ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں تو وہاں یوں مرقوم ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ یعنی جب ہم مسیح کے کلام کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اس کلام کو اپنے دلوں میں رکھیں گے، تو ضرور ہے کہ خدا ہماری مناجاتوں کو، ہماری دعاؤں کو سنے گا۔ جب ہم بغیر ایمان کے دعا کریں گے تو اس دعا کا فائدہ نہ ہوگا۔ میں آپ کو ایک تمثیل بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اندھا جو ہے وہ بھیک مانگ رہا ہے، اور یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اس راستے سے جا رہے ہیں، تو اس اندھے نے کسی سے پوچھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا یسوع ناصری یہاں سے جا رہے ہیں، وہ جو شفا کا منبع ہے، شفا کا بانی ہے، وہ یہاں سے گزر رہا ہے۔ تو اس نے چلا کر کہا اے یسوع، اے یسوع، اے ابن داؤد، مجھ پر رحم کر۔ تو لوگوں نے اسے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ یسوع نے جب اس کی آواز کو سنا تو یسوع نے کہا کہ بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ اس نے کہا کہ میں اندھا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں بینا ہو جاؤں۔ اس کے اندر ایمان تھا، اس کے اندر جب ایمان اجاگر ہوا
पता नहीं वो जन्म का अंधा था, उसने कभी किसी चीज़ को देखा नहीं था। जब से वो पैदा हुआ ना उसने अपने माँ बाप को देखा, ना अपने बहन भाइयों को उसने देखा। मगर जब उसने यीशु नासरी की आवाज़ को सुना तो उसने उस आवाज़ पर अपना ईमान बढ़ा लिया, ईमान की मजबूती उसने हासिल कर ली। उसने कहा, ऐ यीशु, ऐ इब्ने दाऊद, मुझ पर रहम कर। वो जानता था कि यीशु कोड़ियों को पाक करता है, यीशु लंगड़ों को चलाता है, यीशु मुर्दों को ज़िंदा करता है, यीशु हर एक बीमारी पर गलबा पाने की कुदरत रखता है। यीशु ने कहा कि जा, तेरे ईमान के मुताबिक ऐसा ही हो, और वो उसी वक्त बीना हो गया। वो नबीना था जिसने कभी कोई चीज़ ना देखी थी। जब यीशु ने अपना शिफा वाला हाथ उस पर बुलंद किया तो वो शख्स जो है वो बीना हो गया, उसको दिखाई देना शुरू हो गया। और भीड़ जो खुदावंद यीशु मसीह के पीछे थी, उन्होंने यीशु की हम्दो तारीफ़ की, हम्दो सताइश की। और मेरे अज़ीज़ बहन भाइयों, बाज़ लोग ऐसे हैं वो सारा साल, पूरी उम्र जो है खुदा के कलाम को सुनते हैं मगर उस पर अमल नहीं करते। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि महज़ कलाम को सुनने वाले ही ना बनो बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो, क्योंकि जो उस पर अमल नहीं करते वो अपने आप को धोखा देते हैं। और धोखा देने वाले और फरेबी शख्स खुदा को पसंद नहीं है। जो शख्स सारी ज़िंदगी बुत परस्ती में गुजारता है, जो शराब नोशी में अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, अपने ईमान को वो मजरूह करता है, अपने ईमान को वो मुर्दा कर लेता है। जैसा कि याकूब रसूल के ख़त में लिखा है, पहला बाब उसकी 22वीं आयत में, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। मत्ती रसूल की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 2री आयत में हम एक कहानी है उस पर गौर करेंगे। और देखो, लोग एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए और यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा, खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। बाज़ औक़ात हम पर जो बीमारियां आती हैं, जो परेशानियां आती हैं, जो दुख आते हैं, वो हमारे गुनाहों की वजह से आते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में इब्लीस घर कर लेता है। और जब इब्लीस किसी घर में दाखिल हो जाता है, उस घर के सुकून को बर्बाद कर देता है। इब्लीस उस घर के सुकून को बर्बाद करके एक एक फ़र्द के अंदर दाखिल होता है और आपस में लड़ाई झगड़ा करवाता है। और जब झगड़ा जिस घर में बर्पा होता है, उस घर का सुकून जाता रहता है। कलाम हक में लिखा है कि जिस घर में फूट पड़ जाए या जिस मुल्क में फूट पड़ जाए, वो इब्लीस की तरफ से है। हमें आज खुदा के पास आने की ज़रूरत है। हमें इब्लीस को अपने घरों से, अपने दिलों से, अपने दिमागों से भगाने की ज़रूरत है और अपने अंदर हम ईमान को पैदा करें। यहाँ पे एक मफलूज है जो चल फिर नहीं सकता, और लोग इस ईमान के साथ उसको यीशु के पास लेके आए कि यीशु इस पर हाथ रखेगा तो ये मफलूज जो कि चारपाई पर पड़ा हुआ है, ये शिफा याब हो जाएगा। यीशु ने उन लोगों का ईमान देखा जो लोग उसको चारपाई पर लटा कर लेके आ रहे थे। यीशु ने उनका ईमान देखकर कहा, बेटा, खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ़ हुए। जब बाज़ औक़ात हमारे ऊपर जो बीमारियाँ आती हैं वो हमारे गुनाहों का नतीजा है। कलाम हक में लिखा है, उन तमाम गुनाहों को अपने आप से दूर करो जिनसे तुम गुनाहगार हुए, और अपने लिए नया दिल और नई रूह पैदा करो। हमें अपने लिए नया दिल, नई रूह पैदा करनी है और ईमान में पुख्तगी हासिल करनी है। और बाज़ दफ़ा हम गुनाहों की वजह से इब्लीस की ताबेदारी करनी शुरू कर देते हैं।
اور ابلیس اس کے عوض ہمیں دکھ، تکلیفیں اور بیماریاں دیتا ہے، اور ہم زندہ خدا پر ایمان لانے کی بجائے غلط راستوں پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور خدا کو یہ ناپسندیدہ ہے۔ متی کی انجیل اس کا 9واں باب اس کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، پھر یسوع نے دیکھا اور اسے کہا کہ بیٹی خاطر جمع رکھ، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ پس وہ عورت اسی گھڑی اچھی ہو گئی۔ یسوع مسیح اور ان کے شاگرد جو تھے، وہ کسی جگہ پر جا رہے تھے، بھیڑ یسوع پر گری پڑتی تھی، تو ایک عورت جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، اس عورت نے اپنا روپیہ پیسہ، اپنی جائیداد، اپنی جمع پونجی حکیموں کو، ڈاکٹروں کو، ویدوں کو دے کے وہ کنگال ہو گئی عورت۔ اس عورت نے ڈاکٹروں پر ایمان رکھا، اور جب تک اس عورت نے ڈاکٹروں پر ایمان رکھا، اس نے شفا نہ پائی۔ جب اس نے اپنا رابطہ یسوع سے کیا، جب اس نے اپنے اندر ایمان کو مضبوط کیا، جب اس نے یسوع مسیح کو اپنا شافی، اپنا نجات دہندہ قبول کیا، تو اس نے ایمان سے یسوع کی پوشاک کو چھوا۔ اس نے اپنے ذہن میں اس بات کو محسوس کیا کہ اگر میں یسوع کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو میں شفا پاؤں گی۔ اس نے اپنے ایمان کو اس قدر مضبوط کیا کہ جب اس نے یسوع کے پوشاک کو چھوا تو یسوع کے اندر سے قدرت نکلی۔ یسوع نے کہا، مجھے کس نے چھوا ہے؟ تو شاگرد جو یسوع کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ اے استاد، بھیڑ جو ہے وہ ہم پر گری پڑتی ہے، اس بھیڑ میں پتہ نہیں کس نے تجھے چھوا ہے۔ یسوع نے کہا، نہیں، مجھے کسی نے ایمان کے ساتھ چھوا ہے۔ تو اس عورت نے سامنے آ کر اس بات کا اقرار کیا، اور اس نے اپنے اندر محسوس کیا کہ جس کو 12 برس سے خون جاری تھا، وہ جریان کی مریضہ تھی اور بہت کمزور ہو چکی تھی، بہت روپیہ پیسہ لگا چکی تھی، بہت ڈاکٹروں کے پاس، بہت حکیموں کے پاس وہ جا چکی تھی، مگر اس عورت کو کچھ فائدہ نہ ہوا۔ اسی طرح ایک اور شخص تھا جو کہ بیت حسدہ کے حوض پر پڑا تھا، اور 38 سال کی عمر ہو گئی تھی وہاں اسے پڑے پڑے۔ اس حوض پر جب خداوند کا فرشتہ آتا، وہ پانی کو ہلاتا، تو جو شخص جس بھی بیماری میں مبتلا ہوتا، وہ شخص اس پانی میں اترتا تو خدا اس کو شفا دیتا۔ اس پانی میں اترنے سے اس کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی، اس کے جسم کو چھوڑ جاتی، اور اس کے پاس کوئی مددگار نہ تھا۔ وہ 38 برس تک اس بیت حسدہ کے حوض پر پڑا رہا، اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، نہ اس کا کوئی بہن، نہ بھائی، نہ بیٹی، نہ بیٹا، کوئی اس کی مدد کے لیے وہاں پہ موجود نہ ہوتا۔ کہ جب خدا کا فرشتہ اس پانی کو آ کے ہلاتا تو وہ اس کو اس حوض میں اتار سکے۔ یسوع نے اس کے پاس آ کر کہا، اے جوان، اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور اپنے گھر چلا جا۔ اس ایمان کے ساتھ اس نے 38 برس گزارے کہ خدا کی ذات اس کو شفا دینے کی قدرت رکھتی ہے۔ آج ہم اگر کسی بیماری سے شفا نہیں پاتے، چند دن، چند مہینے ہم خدا کے ساتھ بڑی تابعہ داری کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب ہم شفا نہیں پاتے، ہمیں کسی وجہ سے شفا نہیں مل سکتی، تو ہم خدا سے دور آ جاتے ہیں، ہم پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں، ہم جادو ٹونے کرنے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جادوگروں کے پاس جانے والوں کا غم بڑھ جاتا ہے، اور ہمیں جادوگروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک کنانی عورت تھی اور اس کا بھی ایمان بہت بڑا تھا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ بیٹی، اے عورت، تیرا ایمان بہت بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے ویسا ہی تیرے لیے ہو، اور اس کی بیٹی اسی گھڑی شفا پا گئی۔ ایک شخص تھا، جب یسوع مسیح کے سامنے وہ آیا تو اس نے کہا کہ اے یسوع ناصری، یائر جو تھا، اس نے کہا کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے، اے نیک استاد میرے ساتھ میرے گھر چل اور میری بیٹی جو بیمار ہے اس کو شفا دے۔ تو یسوع نے جب اس کے ساتھ جانا چاہا تو یائر جو ہے، اس کے جو تعلق والے لوگ تھے، اس کے جو رشتہ دار تھے، انہوں نے بتایا کہ استاد کو تکلیف نہ دے، تیری بیٹی مر گئی ہے۔ مگر اس کا ایمان تھا کہ یسوع مسیح میری بیٹی کو شفا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ تو یسوع اس کے ساتھ اس کے گھر جا کر اس کی بیٹی کو زندہ کیا۔ جب لازر جو تھا مر گیا، اس کی بہنوں کا یہ ایمان تھا کہ لازر روز قیامت میں جی اٹھے گا، اور یسوع نے کہا قیامت اور زندگی تو میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لائے گا وہ کبھی ہرگز نہیں مرے گا۔ اور یسوع نے بہت سے مردوں کو زندہ کیا، اور جو اس وقت یہودی تھے، جو فقہ کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے عقیدہ کے مطابق 3 دن تک جو انسان کی روح ہے اس کے گھر کے چوگرد ہی گھومتی رہتی ہے۔ تو یسوع کو معلوم ہو گیا کہ اس کا دوست لازر جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہا، وہ مر گیا ہے۔ یسوع نے چوتھے دن آ کر ان کے گھر مریم اور مارتھا نے جب رو کر بتایا کہ اے یسوع، تیرا دوست جو تجھے بہت عزیز تھا وہ مر چکا ہے۔ یسوع نے کہا کہ وہ جی اٹھے گا۔ انہوں نے کہا ہاں، ہم جانتی ہیں کہ وہ قیامت کے روز جی اٹھے گا۔ یسوع نے کہا قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اس پر یسوع نے کہا کہ مجھے اس کی قبر کے پاس لے کے جاؤ۔ جب وہ یسوع کی قبر کے پاس گئے تو یسوع نے کہا اس پتھر کو جو قبر کے اوپر اس کے منہ پر رکھا ہے، اس پتھر کو ہٹاؤ۔ اس میں سے بہت بدبو آئی، اس کا جسم جو ہے وہ اسی طرح کفن میں لپٹا ہوا ہے۔ یسوع نے اپنے باپ کا شکر ادا کیا، اے باپ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور لازر کو آواز دی کہ اے لازر قبر سے باہر آ جا۔ تو لازر قبر سے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے قبر سے باہر آ گیا، اور لوگ جو وہاں پر جمع تھے انہوں نے یسوع نام کی ستائش کی، یسوع نام کی تمجید کی۔ اسی طرح 10 کوڑی تھے، وہ یسوع کے پاس آئے، اور جو کوڑی لوگ تھے ان کو لوگ اپنے گھروں سے نکال دیتے، اپنے گاؤں سے ان کو نکال دیتے، وہ جنگلوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو جاتے، وہ بھوک پیاس کے نڈال ہوئے وہاں پہ اپنی زندگی کو ختم کر لیتے، مر جاتے، کیونکہ ان کو نہ کوئی کھانا دینے آتا، نہ ان کو کوئی اچھی پوشاک دیتا، کیونکہ ان کو اچھوت سمجھا جاتا تھا۔ کوڑ ایسی بیماری ہے، وہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو ٹرانسفر ہو جاتی ہے۔ تو یسوع نے جب ان 10 کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ اے صاحب ہم پر رحم کر۔ یسوع نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ میں تمہارے لیے کروں؟ انہوں نے کہا کہ اے یسوع، ہم کوڑی ہیں، ہمیں اس کوڑ سے نجات چاہیے، ہمیں اس کوڑ سے رہائی چاہیے، ہم اکیلے زندگی گزارتے گزارتے تھک چکے ہیں۔ یسوع نے کہا جاؤ اپنے تئیں کاہنوں کو دکھاؤ، اور وہ 10 راستے میں جاتے ہوئے شفا یاب ہو گئے۔ اسی طرح الیشا نبی کے پاس نعمان کوڑی آیا،
اس کا بھی ایمان تھا کہ میں مرد خدا کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھ پر ہاتھ رکھے گا، میرے لیے دعائے خیر کرے گا تو میں اس کوڑ سے رہائی پاؤں گا۔ اور جب نعمان کوڑی علیشہ کے پاس آیا تو علیشہ نے باہر سے ہی اندر سے اس کو کہہ دیا کہ جا دریا یردن میں 7 گوتے مار اور تیرا کوڑ جاتا رہے گا۔ اور اس کا غضب بھڑکا، نعمان کوڑی غصے میں آ گیا، ناراض ہو گیا۔ اس نے کہا کہ میں اتنا دن دولت اس مرد خدا کے لیے لایا ہوں، میں سونا چاندی لے کے آیا ہوں، اور میں تو یہ ایمان رکھتا تھا کہ یہ مرد خدا آئے گا اور مجھ پر رحم کی اپیل کے لیے خدا سے دعا کرے گا، میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھے گا اور اپنے ہاتھ کو میرے جسم کے گرد گرد پھیرے گا تو میں شفا یاب ہو جاؤں گا۔ تو ایسا ہوا کہ وہ اس غضب میں اپنے رتھ پر بیٹھ کر واپسی جا رہا تھا، تو اس کے جو شاگرد تھے، اس کی جو فوج کے لوگ تھے، جو جوان تھے اس کے، انہوں نے کہا کہ اے استاد، اگر مرد خدا تجھے اس سے بڑا کام کرنے کا کہتا تو تو نہ کرتا۔ اس نے کہا میرے ملک میں دریائے ابانا ہے، دریائے فرفر ہے، دریائے نیل ہے، بہت بڑے بڑے دریا میرے ملک میں ہیں، تو میں وہاں پہ اپنے آپ کو نہلا کر پاک صاف ہو سکتا ہوں۔ ان بندوں نے کہا کہ اے صاحب، تو مرد خدا کے کہنے کے مطابق اس دریا یردن میں گوتے لگا۔ اس کا ایمان یہ تھا کہ مرد خدا مجھ پر ایمان رکھے گا، اس کا یہ ایمان تھا کہ مرد خدا اپنا ہاتھ اس پر بڑھائے گا، مگر اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان کا ایمان تھا کہ جو مرد خدا نے کہا ہے اگر تو اس پر عمل کرے گا تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا جیسا تو چاہتا ہے۔ جب اس نے دریا یردن پر جا کر پہلا گوتا لگایا، دوسرا لگایا، تیسرا لگایا، چوتھا لگایا، جب اس نے 7واں گوتا اس دریا یردن میں لگایا تو اس کا کوڑ جو ہے وہ اس پانی میں رہ گیا اور وہ بچے کی مانند سفید ہو کر اوپر پانی سے باہر آ گئے۔ اس نے اپنے اندر ایمان کو مضبوط رکھا۔ اسی طرح جب حزقیہ بادشاہ بیمار پڑا تو حزقیہ بادشاہ کو یسایہ نبی نے کہا کہ تو اپنے گھر کا بندوبست کر لے، اب تو مر جائے گا، مگر اس کا ایمان تھا کہ میں خدا کے ساتھ چلتا رہا ہوں، میں نے ہر وقت خدا سے محبت کی ہے۔ اس نے خدا کو یاد دلایا کہ اے خداوند، یاد کر، میں سچے دل سے تیری عبادت کرتا رہا ہوں، میں سچے دل سے تیری بندگی کرتا رہا ہوں۔ تو خدا نے حزقیہ بادشاہ کی عمر کو بڑھا دیا اس کے ایمان کے مطابق۔ ہمیں اپنی زندگیوں میں ایمان کو لانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں ایمان کو محفوظ نہیں رکھیں گے تو ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوں گی۔ خداوند مجھے اور آپ کو اسی پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ پھر اسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے خوبصورت پاک کلام کے لیے جو ایمان کے تعلق سے ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پھر اسمانی باپ، میں ان تمام بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں جس وقت ہمارے ساتھ لائیو ہیں، ان کے ساتھ ہونا آج کا دن ان کے لیے بہت بابرکت ثابت ہو، تمام پریشانیوں کو، دکھوں کو، مصیبتوں کو بچا کے محفوظ رکھنا اور اپنے نام کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا۔ میں اے خداوند خدا پی ایم آر کے چرچ کے جتنے بھی ممبرز ہیں، جو کلیسیا ہیں، ایلڈرز ہیں، ان کے بیوی بچوں کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ اے خداوند خدا، میں اپنے ابو کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی صحت کے لیے، ان کو تندرستی عطا کر۔ اے خداوند خدا، تاکہ وہ تیرے پاک کلام کو
پھیلانے کا وسیلہ بن سکیں۔ میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں، اے خداوند میرے ساتھ ہونا، الفاظ کی ترتیب دے تاکہ اے خداوند خدا تیرے نام کو، تیرے پاک کلام کو پھیلانے کا وسیلہ میں بن سکوں۔ اے خداوند خدا، میں اپنے پورے گھرانے کے لیے منت کرتا ہوں، آسمان کے دریچے کھول کر برکتوں سے مالا مال کر ہمارے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ اے خداوند بر ہماری زندگیوں میں سے ہمیشہ تیرا بیٹا عزت اور جلال پائے۔ اے خداوند میں شفا مسیح ٹی وی، پاسٹر پرکاش، پاسٹر مقبول جو کہ الائن سے ہیں، اسی طرح بالخصوص پیارے بھائی فیبین خوشی جو کہ آسٹریلیا سے ہیں، دل بھائی جو کہ انڈیا سے ہیں، اے خداوند خدا ان کے لیے، میں کامران کے لیے جو مسقط سے ہیں، اسی طرح بہن ریٹا زویا کے لیے جو کراچی سے ہیں، اور اے خداوند اسٹیفن جان بھائی جو کہ کراچی سے ہیں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں۔ جتنے بہن بھائی ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہونا، اے خداوند جو تجھ پر ایمان رکھتے ہیں، تیرے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی تمام ضروریات کو، تمام مشکلات کو حل کرنا، کیونکہ تو حل مشکلات ہے، تیرے سامنے کوئی دکھ تکلیف بیماری نہیں ٹھہر سکتی۔ تو الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہے۔ اے خداوند دو ناممکنات کا خدا ہے، میری دعا کو سن اور قبول کر، تیرے جلالی اور قدوس نام کا واسطہ دے کے مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔